मोहतरमा आलिया हमजा मलिक, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड MNA, parliamentarians, presidents, chambers of commerce and industry, बिलखुसूस रहीम यार ख़ान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, TDAP के अफराद जिन्होंने इस फेस्टिवल के अंदर बड़ी मेहनत की और मेरे साथ मैंगो डिप्लोमेसी के अंदर भी बहुत काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बात की माज़रत कर लूँ कि आपको ताख़ीर हुई मेरे यहाँ आने में, और वो कराची से फ़्लाइट्स आबो हवा की वजह से कल मैं निकल नहीं सका, तो आज सीधा एयरपोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो उसकी माज़रत। मैंने बड़ी तफसील से रहीम यार ख़ान की तरक्की के हवाले से जो बातें कही गईं, बेइंतहा मुझे खुशी हुई उस बात की, और आपने और आलिया हमजा मलिक ने भी और सब ने ये बात की कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को मुस्तहकम बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए। किसी वजह से जो भी निगलेक्ट हुआ माजी के अंदर, अब हमें अपनी यील्ड, हर क्रॉप के हवाले से अपनी यील्ड, जो पेस्ट का हमला है ख़ास तौर पर कपास के अंदर, उसका मुकाबला करना, अपनी यील्ड्स बढ़ाना। दुनिया के मुकाबले में उसी ज़मीन से, उसी आसमान के पानी से लोग हमसे दुगना और तिगना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी इस बात की ज़रूरत है कि जो दुनिया ने तरक्की कर ली, उसी तरक्की को देखते हुए उनकी मदद हो सके तो उनकी मदद लेते हुए अपनी क्रॉप्स को मजबूत बनाएं। पाकिस्तान एक ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब अमेरिका को किसानों की ज़रूरत पड़ी तो पंजाब के ख़त्ते से किसान गए, और कैलिफोर्निया में, अच्छा मुझे पता ऐसे चला कि जब मैं सैन फ्रांसिस्को में पढ़ता था मास्टर्स के लिए, तो ज़ियाउल हक साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, तो वो बिलखुसूस सैक्रामेंटो गए जो कैलिफोर्निया का कैपिटल है, और वहाँ पर इसलिए गए कि वहाँ पर पंजाब के 400 फार्मर आबाद हुए थे 19वीं सदी के अवाखिर में, 1880 और 1890 के दरमियान में, और वो उनकी ज़बान बिल्कुल वहीं मुंजमद थी। लोग मुझे कहते थे कि जो ये पंजाबी बोलते हैं ये पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर अब बोली नहीं जाती, मगर इन फार्मर्स को 400 एकड़ हर एक को दिया गया था मुफ्त। और क्योंकि पंजाब, अमेरिका ने ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि हमें एफिशिएंट फार्मर्स चाहिए, बहुत बड़ा इलाका हमारा काबिल काश्त है और हमें वो लोग चाहिए जो काश्त अच्छी करते हों, तो ये लोग जब के वहाँ गए हुए और वहाँ सेटल हुए और 400 एकड़ इनको दिया गया। तो इतनी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन, जिसके अंदर ये भी प्रिविलेज था कि कैनाल इरिगेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा अच्छा कैनाल इरिगेशन पाकिस्तान के ख़त्ते के अंदर मौजूद है, और हम सेल्फ सफिशेंट थे और एक्सपोर्ट करते थे। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि वो क्रॉप्स, उनकी यील्ड को बढ़ाया जाए, कम से कम दुनिया के करीब तो लाया जाए या दुनिया के बराबर किया जाए, तो हमारी हर चीज़ उसके अंदर बेहतर हो जाएगी। जब हम अपने लोगों को फूड आइटम्स के एतबार से महंगाई पर काबू रखेंगे, जब अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी महंगाई पर काबू आता है। जब अपना प्रोडक्शन शॉर्टफॉल होगा तो महंगाई पर काबू नहीं आता। लिहाजा मैं सारी मशवरों से इत्तेफाक करता हूँ जो आपने दिए, और जो हुकूमत कोशिशें कर रही है उसके बारे में भी यहाँ बात की गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहीम यार ख़ान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि ये अहतमाम किया। इसके अंदर मुझे इल्म ये हुआ कि सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हिस्सेदार है आज की मैंगो फेस्टिवल में। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, झंग, शिकारपुर, जामशोरो, खैरपुर, इस्लामाबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और एग्ज़िबिटर्स आए हैं मीरपुर ख़ास और मुल्तान से भी। अब हर चीज़ को आजकल, क्योंकि हम एक माशी एतबार से ज़वाल का शिकार हुए, तो हर चीज़ आजकल उसी अंदाज से देखी जाती है कि एक्सपोर्ट्स भी हों और उससे याफ्त हो। मगर एक और पहलू है जो शायद आप की नज़र में तो है मगर इत्तेफाक से यहाँ ज़िक्र नहीं हुआ, वो आम का मज़ा, इतना मज़ेदार फल जिसको मैं अपने मेहमानों को जो बाहर जिन्होंने कभी खाया ना हो, इतने शौक़ से मैं खिलाऊं जब भी मुझे मौका मिले, तो उसका आप ये समझिए फ़ख्र के साथ आदमी बयान कर सकता है कि ये मेरे मुल्क का फल है और इतना मज़ेदार फल है।
اچھا آپ یہ دیکھیے اس کے ساتھ میرا پرسنل تعلق کتنا ہے. ایک تو ماضی کا تعلق ہے. ماضی کا تعلق یہ کہ انور رٹول ہندوستان میں جس گاؤں سے نکلا اس گاؤں کے جو مالک اس زمانے میں یا جن کی وہاں پر چھوٹی پرنسلی ریاست تھی ان کا نام تھا اعزاز رسول صاحب. انور رٹول جہاں ان کے گاؤں سے نکلا اور اسی گاؤں کے نام سے پھر یہ انور رٹول مشہور ہوا. اعزاز رسول صاحب مسلم لیگ میں تھے مگر باوجود وہ پاکستان انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ان کی بیوی بیگم اعزاز رسول جو ہیں وہ انڈیا کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی پھر ممبر بھی بنی اور وہ میرے رشتہ دار بھی تھے. میں جب میرے والدین جب ہجرت کر کے آئے تو یو پی کے اندر بھی بڑا اچھا آم ہوتا ہے تو بڑے شوق سے آم لگایا. میرے گھر میں ایک آم سروائیو کر گیا. اس آم کی میں اتنی دیکھ بھال کرتا ہوں. وہ بیگن پھلی کا آم ہے اور ہر سال ایک آم پر نظر رکھتا ہوں کہ کسی نے کیری توڑ تو نہیں لی. اس کا خیال رکھتا ہوں. پھر جب وہ نکلتا ہے اس میں کبھی میکسیمم شاید 700 آم نکلے تھے مگر کبھی 150 200 300. کراچی کے اندر تو پیڑ بھی کنفیوز رہتا ہے پولیوشن کی وجہ سے. اور پھر میں وہ 2 آم یا 3 آم اپنے دوستوں میں بانٹتا ہوں اور بڑی خوشی سے بانٹتا ہوں. ہیں تھوڑے سے زیادہ کوئی کھا نہیں سکتا مگر بڑے اہتمام کے ساتھ جناب سارے دوستوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ آم کا ایک مزہ ہے. اور میں نے یہ سوچا جب پریسیڈنسی میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے ملک کا پھل اگر دنیا کے بادشاہوں کے پاس یا صدور کے پاس یا پرائم منسٹرز کے پاس جائے تو ایک انٹروڈکشن ہوگا میرے ملک کا. اور پیسے کے اعتبار سے لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے. تحفہ تو بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, یہ تو لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے اور اس کو کھائے گا ہر ایک. اس پریزمپشن کے ساتھ میں نے بھیجا اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. پرنس چارلز کا پرسنل خط آیا اور اس طرح سے ہمیں یہ خیال ہوا کہ پچھلے سال ہم نے شاید 17-18 ممالک کو بھیجا, اس سال تقریباً 37 ممالک کو بھیج رہے ہیں. اور اس سے پاکستان کا ایک خوبصورت تعارف شروع ہوتا ہے. اور ان سرکلز میں جو اوپینین بناتے ہیں تو وہاں سے اٹس ناٹ این ایکسپینسو وینچر بٹ اٹس این گڈ وینچر کہ وی کین انٹروڈیوس اے گڈ کراپ فرام پاکستان, گڈ فروٹ فرام پاکستان. ہم اس کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور کوئی بھی مجھے چیلنج کر لے میں اس بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہوں کہ یہ واقعی بادشاہ ہے اور کوئی پھل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جیوگرافک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی چوسا اور سندھڑی کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تو بہت اچھی کیفیت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ایکسپورٹ کے اندر کیا قباحتیں ہیں. اسی طرح سے ہم نے میٹ ایکسپورٹرز کے ساتھ بھی میٹنگز کی تو میٹ ایکسپورٹرز کی کہانی ذرا سی مختلف ہے کہ وہاں ہوف اینڈ ماؤتھ ڈیزیز چلتی ہے تو وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. مگر پتہ یہ چلا کہ چائنا کو اگر آپ ایکسپورٹ کریں صرف ہیٹ ٹریٹمنٹ کر دیں میٹ کا تو پھر دے آر ناٹ آسکنگ اباؤٹ اوریجنز آف دا میٹ. ہیٹ ٹریٹمنٹ سستا ہے, آسان ہے. اچھا یہی مجھے مینگو میں پتہ چلا. مینگو میں یہ پتہ چلا کہ مختلف ممالک مینگو کے اندر آم کے اندر کیڑا ہو سکتا ہے. اچھا جب میرے گھر کے اندر جو بیگن پھلی بڑا خوبصورت آم ہے, بڑا ہوتا ہے اور بہت میٹھا, اس کے اندر جو مختلف فلائز ہیں وہ اس کے اوپر پرک کر کے وہاں انڈے دے دیتی ہیں اور اس کا لاروا ہوتا ہے اندر. تو ایک تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ آم کے سیزن کے اندر ان مکھیوں کو کسی اور طرف راغب کیا جائے, اور دوسری کوشش پھر یہ ہے جو دنیا نے کر لیا جو پاکستان کو اس کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ مینگو کا ہیٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے اور 60 یا 70 ڈگری پر 1 گھنٹے کے لیے پانی کے اندر اگر بھگویا جائے تو دنیا کو پھر ایکسیپٹیبل ہے. تو جو ہیٹ ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اپروو ہوئی ہیں, جو آسٹریلیا نے اپروو کر لیں, جو جاپان نے اپروو کر لیں, یہ اس بات کی تیاری ہے کہ اگر آپ ہیٹ ٹریٹمنٹ سے اس کو نکالیں تو یہ دنیا کے اندر ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ قدم تو اٹھائیں. آج آپ کے پاس آنے سے پہلے کل رات کو میری بیٹی نے بوسٹن سے مجھے تصویر بھیجی کہ میں نے بڑا اچھا مزیدار ایک بکسا خریدا ہے آموں کا, اور 6 آم تھے اس کے اندر اور 6 آم تھے $35 کے. اس میں بھی ظاہر ہے مزہ آیا کیونکہ وہاں کا جو سورس انکمز ہیں وہ اس کو میچ کرتی ہیں. مگر مجھے خیال ہوا, میں نے کابینہ کے گروپس کے اندر اس بات کو ڈالا
کہ یہ جیسے جیسے ہماری ایفیشنسی بڑھے گی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ایک کابینہ کے ممبر نے لکھا کہ چائنا بھی جو آم پہنچا ہے اس کی قیمت بھی اونچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے تعداد کے اندر یہ کیفیت بڑھے گی تو قیمتیں کم ہونے کا بھی امکان ہے. دوسری بات، کچھ لوگوں نے کرغزستان ہم نے مینگو بھیجا، آم بھیجا پچھلے سال، تو وہاں کے سروے بھی ہوا. اچھا، بازار میں انہوں نے اسٹال لگایا، کبھی لوگوں نے آم چکھا ہی نہیں تھا تو کاٹ کر بھی دیا بازار میں لوگوں کو. تو بڑے بڑے کمنٹس آئے. کسی نے کہا بہت سویٹ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہی سویٹنس اس کی خوبصورتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ جو اس کا رنگ جو ہے نا وہ پھیکا ہے، اس کو زیادہ اورنج ہونا چاہیے، زیادہ پیلا ہونا چاہیے. اچھا، یہ ہمارے پریسکرپشن سے تھوڑی بنے گا. اچھا، تیسرے یہ کہ ایکسپورٹرز نے ہمیں یہ بتایا پچھلے سال کہ اب دنیا کو اس بات کی عادت ہو گئی ہے کہ اگر ایک پیٹی آئے تو ایک پیٹی ایک ہی سائز آم کی ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، ایک ہی سائز کی ہو. ورنہ سمجھایا جاتا ہے دنیا کے اندر خرید و فروخت کے چیزوں کے اندر کہ اس طرح سے آپ بائیفرکیشن کریں، ایک ہی سائز کا آم جانا چاہیے، صاف جائے، بغیر دھبے کے جائے. اچھا، اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے. دنیا نے پہلے ایک زمانے میں یہ طے کیا کہ بالکل ایک ہی سائز کے پھل ول وہ مارکیٹ میں آتے تھے، باقی وہ ڈسٹروائے کرتے تھے. مگر اب سیکھنے لگے ہیں وہ بھی کہ پھل فروٹ کوئی چیز جو زمین سے نکلے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے. تو اب ساری چیزیں بیچی ضرور جاتی ہیں. مگر آم کی ایکسپورٹ کے اندر ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ ایک سائز کے، ایک رنگ کے الگ رکھیں گے، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، سب الگ الگ کر دیے جائیں تو اس سے معاملہ چلے گا. اس کے اندر دوسرے ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے. دیکھیں، چاول کے اندر ویلیو ایڈیشن زیادہ نہیں ہو سکتا، اچھی پیکنگ ہو جائے گی بس. اچھا، گندم کے اندر، ان چیزوں کے کراپس کے اندر ویلیو ایڈیشن کا امکان کم ہے. مینگو، پھل فروٹ کے اندر تو بڑا امکان ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ پلپ کے اندر کچھ اس کے اندر پریزرویٹیوز نہیں ڈالنے پڑتے، اور ویلیو ایڈیشن اس معنی کر کے کہ وہ چل جائے گا، سڑے گا نہیں. ساری کراپس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ویسٹیج نہ ہو، یعنی مارکیٹ تک پہنچنے سے پہلے ویسٹیج نہ ہو، اور اس کے اندر کیڑے سے دوری کا اہتمام کریں. اور پھر جب آپ کے پاس آ گیا تو مارکیٹ کنزمپشن فریش فروٹ کی جتنی ہے وہ پورا نکل جائے. جو فریش فروٹ نہیں نکلے گا یا کسی وجہ سے داغی ہوگا مگر اندر سے ٹھیک ہوگا، اس کا پلپ اور اس کے جوسز کے ذریعے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو. تو جیسے جیسے یہ آپ کی فیلڈ ترقی کرے گی، جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی بن رہے ہیں، جیسے ترقی کرے گی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گا. آپ نے ذکر کیا کہ 2 ملین ٹن اس کی کراپ ہے، تقریباً بٹوین 1.5 and 2 ملین ٹنز، اور 1,50,000 ٹن آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تقریباً 10 یا 8% آپ کی کراپ کا ہوا. اچھا، ییلڈ بڑھانا بے انتہا ضروری. تو جس چیز کے اندر پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے وہ اس بات پر کہ ریسرچ صحیح نہیں ہوئی. ییلڈ دوسروں نے بڑھا لی، ورائٹیز مختلف کر لی. اس کے اندر ورائٹیز ہماری قدرتی ورائٹیز چل رہی ہیں، سوائے اس بات کے کہ قلم لگاتے ہیں تخمی آم کا وہ مین ٹرنک لے لیتے ہیں اور اس میں قلم لگاتے ہیں. یہ آم زیادہ تر اس طرح سے چلا ہے. تو اس کی ورائٹی کے اعتبار سے ریسرچ ہو سکتی ہے، امپروو کی جا سکتی ہے، ییلڈ اس کی بھی امپروو کی جا سکتی ہے، مگر ریسرچ ہو. مجھے نہیں معلوم، مگر ایک ریسرچ کے اعتبار سے آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ ایک بات کا ذکر کیا کہ آپ نے ایک کونسل بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر آم کی ییلڈ بڑھانا بے انتہا ضروری. آم ایسا کراپ نہیں ہے کہ ہر سیزن کے اندر لگا دیا گیا، اب ییلڈ بڑھا لی، اگلے سال اور بہتر لگا دیا جائے گا. آم لگتا ہے بہت لمبا، 60-70 سال 80 سال تک پیڑ چلنے کا امکان ہے. تو اس کی ییلڈ بڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی. ایسیزیز کے اعتبار سے رحیم یار خان کا آپ نے ذکر کیا کہ سارے پلاٹ بک چکے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسیزیز پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے، مطلب شروع وہیں سے ہوگی بات. مگر ہمارا خواہش یہ ہے کہ پلاٹ پر انویسٹمنٹ نہیں ہو. بہت سارے لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، پلاٹس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان ایسیزیز کے قوانین اس طرح سے مرتب کیے جا رہے ہیں اور بہتر کیے جا رہے ہیں کہ اس کی یوٹیلائزیشن جلدی شروع ہو.
اصل رپورٹ تو جب آئے گی جب پتہ چلے گا ان SEZs پر کتنی انڈسٹریز بن گئیں، کتنے % پلاٹس پر انڈسٹری بن گئی، ورنہ ایک جگہ پلاٹس ختم ہوئے دوسری جگہ کھول دیا جائے گا، دوسری جگہ بھی پلاٹس خریدے جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دوسری انڈسٹری کی طرف جب جانا چاہیے، دوسری SEZ کی طرف جب جانا چاہیے، قریب میں، دور تو ہر جگہ یہ فینامینن شروع ہو کہ آپ نے کم سے کم 40% پلاٹ کے اندر انڈسٹری قائم کر لی، باقی 30% کے اندر قائم ہو رہی ہے، 20% کے اندر بعد میں قائم ہو جائے گی، آثار چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیلف سفیشینسی ان فوڈ، جس کو فوڈ آٹارکی کہتے ہیں، جو اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب معاملہ سخت آتا ہے کسی ملک پر تو باہر سے کچھ آئے نہ آئے، کم سے کم ہم کھاتے پیتے رہیں، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو دنیا کی سیکیورٹی کے اندر اب اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فوڈ سیکیورٹی ہماری اچھی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو فگرز اب یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ 5واں بڑا ملک ہے، اور 5واں بڑا ملک دنیا کا ہے، مگر اس کا فٹ پرنٹ دنیا کے اندر بہت ہی چھوٹا ہے، معیشت میں بھی، ہر چیز میں، اور انٹلیکٹ میں یہ ملک بڑے کمال کا ہے کہ انٹلیکٹ میں کسی سے ہم کم نہیں ہیں۔ تو لہٰذا صرف وہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ راستے بنا دے، راستے یعنی موٹر ویز کے اعتبار سے نہیں، انٹلیکچول راستے، ایکسپورٹس کے راستے، ایز آف ڈوئنگ بزنس والے راستے، ڈیجیٹل فائنینسنگ کے راستے، لونز کے راستے، اسمال انٹرپرائزز کے راستے، یہ راستے حکومت نے اتنے بنائے ہیں کہ میں آپ کا سما خراشی کروں گا اگر میں طویل بات کر جاؤں، مگر اتنے راستے بتائیں، عورتوں کے انٹرپرونرشپ کے لیے اتنے قرضے موجود ہیں جتنے لینے والے نہیں ہیں۔ یہ میں آج باوثوق آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے 1 سال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور بینک سے کہتے ہیں کہ عورتیں اتنے لونز جتنے اویلیبل ہیں وہ لینے نہیں آئی۔ کامیاب جوان کے راستے ہیں، تو گھر اون کرنے والے راستے۔ تو حکومت نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ یہ ملک جو اٹھایا جا رہا ہے وہ صرف اس طرح سے نہیں اٹھا رہا کہ بڑی انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور جو بڑے ہیں، بڑے رئیس ہیں، ان کو بڑا بناتے چلے جائیں۔ یہ ملک اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر غریب کا ہاتھ پکڑ کر، جو کووڈ میں آپ سب لوگوں نے مل کر بھی کیا، حکومت نے بھی کیا احساس کے حوالے سے، مگر آپ سب لوگوں نے بھی احتیاط کی کہ کوئی بھوکا نہ رہے، آپ نے راشن پرووائڈ کیے۔ تو یہ قومیں مضبوط اسی طرح سے بنتی ہیں، اور اس نے مثال قائم کر دی آپ ہی لوگوں نے کہ کووڈ کے اندر آپ نے چیزوں کو قابو رکھا۔ میری درخواست یہ ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، اور درخواست یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے بقرعید کے دوران بھی احتیاط کریں کہ جو ایج پاکستان کو حاصل ہوا ہے کووڈ کے دوران، وہ ایج آپ کا باقی رہے، اور دنیا کے اندر جو ہم ذرا سے پیچھے رہ گئے ہیں ہماری رفتار تیز ہو جائے۔ تو بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کے یہاں آنے کا بھی، اور یہ فیسٹیول کو 4 چاند لگانے کا۔ السلام علیکم۔